अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा डॉस के हवाले से। तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास 2026 में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड के शहर डॉस पहुँच चुके हैं। उनके दौरे का मकसद मुल्क में सरमायाकारी के नए मौक़े पेश करना और आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौशी साख को मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान पाकिस्तान और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इश्तराक से बिजनेस राउंड टेबल का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें आलमी सतह की नुमायां कंपनियों के सरबराह शरीक होंगे। इन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कायल किया जाएगा। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं, बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान और कारोबारी शख्सियात से भी दो तरफा मुलाकातें करेंगे, ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और तजारती शोबों में हुकूमती इक़दामात को उजागर जा सके। इसी पर बात करेंगे। हमारी गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होने जा रही हैं, ये दौरा कितना अहम है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, और पाकिस्तान के तजारती, सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस दफा जो डेवोस का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है शहरबानो, उस पे ज्यादा बात ये हो रही है कि वो उसके डिस्कशन पॉइंट्स, बिजनेस तो ठीक है, उसका फॉर्मेट ही ये है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेशनल जो सिनेरियो है वो भी डिस्कस बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। तो इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा, एज अ वेन्यू यूज किया जाएगा, जहाँ पे डिस्कशन होगी प्रोबेबली गजा की जो पीस प्लान आया है उसके बारे में, फिर ग्रीनलैंड की जो सूरत हाल है, फिर यूक्रेन और जो रशिया का है मसला, फिर ईरान की सूरत हाल, गल्फ की सूरत हाल। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे डिस्कस होंगी, और इसमें जो वेस्टर्न मीडिया है वो पाकिस्तान की विजिट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी कर रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से जो ईरान के जो फ्यूचर के बारे में जो कोर्स ऑफ एक्शन है उस पे डिस्कशन की बात हो रही है, और साथ पे गजा के बारे में जो है वो पाकिस्तान का रोल जो है वो कितना कलीदी है और उसको क्या होना चाहिए, और फिर वो ट्रंप जो है वो और कितना इस चीज़ में पुश करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये हर साल जो है ये इकोनॉमिक फोरम होता है, तो एक मीटिंग स्पॉट है जिस पे यूरोपियन खास तौर पे बैठते हैं और बस बैठकर उठ के चले जाते हैं। तो क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी तो इस वक्त वैसे भी बहुत टर्मोइल में है, तो लेकिन इस दफा जो है इसको एज अ वेन्यू यूज किया जाएगा, और यूरोपियन खुद भी इसका इंतजार कर रहे हैं कि हम सब जो है मिलकर दोबारा से ट्रंप से जो है वो बैठकर कोई दिल की बातें भी करेंगे कि थोड़ा सा हम पे भी हाथ हल्का रखा जाए। तो इस पे बड़ी मिक्स सी रिपोर्ट आ रही है, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जो इस दफा का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ये वेन्यू बहुत सी चीजों के बारे में जो फ्यूचर में होने वाली हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जो है वहां से जो जो लाहे अमल होगा और जो रास्ता निकलने वाला होगा उसकी इंडिकेशंस इसमें बहुत ज्यादा होंगे। डॉक्टर साहब, अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं इस दौरे में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात करेंगे, ये भी खबरें हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात में IMF को नर्म रवैया इख्तियार करने के हवाले से दरख्वास्त करेंगे। आप क्या समझती हैं किन अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी? आपकी राय में इस दौरे के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी और तजारती शोबे में कोई तेज़ी आएगी, कोई बेहतरी आएगी? देखिए जो तिजारत और जो तिजारती शोबे हैं उनमें बेहतरी जो है वो प्लेजेस से या एग्रीमेंट से इस तरह नहीं, वो लॉन्ग टर्म है और वो हमारा एक डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है। यूरोप से हमने क्या बिजनेस, या यूरोपियन कंट्रीज से हमने बिजनेस क्या लेना है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। हम जहाँ पे बिजनेस हमारा जरूरी है वहाँ हम कर रहे हैं, और वहां से हमें उसके डिविडेंड नजर भी आ रहे हैं। लेकिन IMF से हमारी मीटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगी क्योंकि अब शायद जो वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको एक बात का इंडिया मिलना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे तक उनके चुंगल में नहीं रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा उनको कहा जाएगा कि आप इस फिक्र में ना रहिए, हम हैं और आपके चुंगल में भी हैं, और हमें अगला फिस्कल ईयर भी चाहिए, और जो बातें, खबरें वगैरह वगैरह आपको मार्केट में नजर आ रही हैं, हमारे जो हैं खास तौर पे हमारे जो मिलिट्री हार्डवेयर के जो मार्केट के अंदर उसकी एक्सेस और फिर उनके बेचने और खरीदने की, और हमारे पास होने वाले मिनरल्स की, और हमारे पास होने वाली माइंस का जो है खास तौर पे, और जो इन्वेस्टमेंट हम एग्रीकल्चर में हम लेके आ रहे हैं
گلف کنٹریز کی طرف سے، تو آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیونکہ ملکوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر سب جو ہیں وہ ہائی الرٹ پہ چلے جائیں تو پھر وہ آپ کے لیے پہلے سے ہی چیزیں اتنی سکویز کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی اتنی مشکل بنا دیتے ہیں کہ اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو IMF کا ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے سسٹم. اس دفعہ بھی جو ہے ہم نے جتنا کچھ ہمیں رینیو ہونا تھا، لون جتنا ہونا تھا، اس میں ہم بالکل ٹھیک جو ہے اس میں سے نکل گئے ہیں، سروائیو کر گئے ہیں. اب اگلے کا دیکھنا ہے کہ کیا بنتا ہے اور اس بننے میں ہماری پوزیشننگ کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں. کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ غزہ پیس پلان جیسے کہ ہمارا جو اسٹیٹ کا جو ہے وہ ان کا بیان آ گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے ڈیسائیڈ ہوگا، اور ہم ٹرمپ کے اس وینچر میں بلائنڈلی اگر نہیں کود پڑتے اور پارلیمنٹ کی طرف سے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پھر کوئرجن کہاں سے ہوگی، پھر کہاں سے سکویز کیا جائے گا، بازو کہاں سے مروڑی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر مرچی موسیٰ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بھارت نے حال ہی میں اپنے سفارتکاروں کے اہل خانہ کو بنگلہ دیش سے فوری واپسی کا حکم دے دیا. بھارت نے اب بنگلہ دیش کو بھی نان فیملی سفارتی تعیناتی کے زمرے میں شامل کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ اب بھارتی سفارتکار اور ان کا عملہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بنگلہ دیش میں نہیں رہ سکے گا. بھارت اس سے قبل پاکستان، افغانستان، عراق اور جنوبی سوڈان میں بھی نان فیملی قرار دیا گیا ہے. اب بنگلہ دیش بھی اس فہرست میں شامل ہو چکا ہے. یہ فیصلہ فروری میں ہونے والے بنگلہ دیش عام انتخابات کے پیش نظر سیکیورٹی خدشات اور ممکنہ بنگلہ دیش اور بھارت کشیدگی کی بنیاد پر کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کا یہ اقدام خطے میں بڑھتی ہوئی سیاسی اور سفارتی کشیدگی کا عکاس ہے. بھارت کی جانب سے بنگلہ دیش کو پاکستان جیسی نان فیملی کیٹیگریز میں ڈالنا انتخابی اور ممکنہ تشدد کے خدشات کی بنیاد پر سفارتی عملے کے اہل خانہ کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہماری گیسٹ نے، ماہر ہے بین الاقوامی امور کی سدرا سدوزو صاحبہ. بہت شکریہ سدرا صاحبہ وقت دینے کے لیے پروگرام ہے. سدرا صاحبہ، بھارت کا بنگلہ دیش کو نان فیملی سفارتی کیٹیگری میں شامل کرنا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کس حد تک حقیقی سیکیورٹی خدشات پر مبنی ہے؟ فروری میں بنگلہ دیش میں انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھارت کا اس طرح کا فیصلہ سیاسی دباؤ کی حکمت عملی پر کیا جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ افغانستان کو جو ہے وہ نان فیملی ڈیوٹی اسٹیشن قرار دیا گیا تھا، عراق کو قرار دیا گیا تھا. پاکستان تو آبویسلی ہم فاتح ہیں، وہ مفتوح ہیں، تو ہمارے ساتھ تو اس قسم کی سچویشن رکھنا بنتا تھا. اپارٹ فرام دیٹ جو ہے وہ ساؤتھ سوڈان اگین اس کی بھی ایک جو ہے وہ ڈفرینٹ سچویشن ہے. لیکن بنگلہ دیش کو آپ جو ہے وہ نان فیملی ڈیوٹی اسٹیشن قرار دے دیتے ہیں، اور وہاں سے آپ تمام اپنے عملے کو کہہ دیتے ہیں کہ 15 فروری تک کی ڈیڈ لائن ہے، آپ لوگ واپس انڈیا آ جائیں. جن لوگوں کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو 1 ہفتے کی مزید مہلت دے دی جاتی ہے. دیکھیں، اس کو نا سیکیورٹی تھریٹ یا غیر قانونی نقل و حرکت جو ہے ایک بہانے کے طور پہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے بات کی ہے انتخابات کی. ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ انقلاب آیا تھا، اور جو انڈیا کی کٹ پتلی حکومت تھی وہ گر گئی. اور اب جو ہے وہ اگر شفاف طریقے سے انتخابات ہو جاتے ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر عوامی نمائندوں کی حکومت جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور ڈھاکہ اپنے پیروں پہ اپنے بل کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس سچویشن میں بھارت کا فروری کے انتخابات سے پہلے دوسرے ممالک میں، اپنے ہی خطے کے دوسرے ممالک میں زور ڈالنا، دباؤ ڈالنا جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. چاہے بھارت کے اندرونی طور پر ان کے انتخابات کی بات ہو تو ان کے فالس فلیگ آپریشن کی بات ہم سب نے دیکھا، اور جہاں پہ خطے میں ڈی اسٹیبلائز کرنا ہو یا کیوس پھیلانا ہو تو بھارت اس کے اندر ہمیشہ سرگرم عمل رہتا ہے. ٹھیک. سدرا صاحبہ، اس اقدام سے آپ کیا سمجھتی ہیں بھارت اور بنگلہ دیش کے سفارتی، تجارتی اور علاقائی تعلقات پر ممکنہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اور کیا یہ فیصلہ خطے میں سفارتی محاذرائی اور عدم اعتماد کو مزید بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے، یا پھر اس کے پیچھے بھارت کی سازش کوئی اور ہے؟ دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ خطے کے اندر جو ہے وہ عدم استحکام کو بھی پھیلایا جا رہا ہے، اور جہاں تک بات ہے تجارت کی، تو اس کے بھی ہمیں ان دا نیئر فیوچر جو ہے وہ اثرات دکھائی دیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنی ٹریڈ کو لمیٹائز کر دیں گے اور آپ اپنے سفارتی محاذ پہ، بھارت تو آلریڈی سفارتی محاذ پہ بہت حد تک تنہا ہو چکا ہے، لیکن اپنے ان اقدامات کے ساتھ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش ایک بہت اسٹرانگ اسٹریٹجک پارٹنر بھی رہا ہے بھارت کا نیئر پاسٹ میں، تو اس طریقے سے بھارت مزید جو ہے وہ سفارتی طور پہ اپنے آپ کو آئسولیشن کا شکار کر رہا ہے. ٹھیک. سدرا صاحبہ، آپ کے خیال میں اس بدلتی صورتحال میں پاکستان اور دیگر علاقائی ممالک کی اگر ہم بات کریں تو ان کو کیا چیلنجز ہوں گے اس سارے معاملات میں؟ سفارتی امکانات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا کیا چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں؟
دیکھیں پاکستان کے لیے یہ چیلنجنگ بھی ہے کیونکہ بھارت جو ہے وہ مزید اپنا ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اسی خطے کے اندر ٹورڈز ایک نئے بلاک کی طرف شفٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ چائنا کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے کہ وہ سفارتی تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے مزید مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنی ٹریڈ کو انہانس کر سکتے ہیں جو دو طرفہ تجارت ہے اس سے دونوں ملکوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی سدرا سدوزائی صاحبہ، اس معاملے پر کر رہی تھی. ناظرین آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ افغان دارالحکومت کابل کے علاقے شہر 9 میں ایک دھماکے نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا جس کے نتیجے میں 7 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں. ان میں ایک چینی مسلم شہری اور 6 افغان شہری شامل ہیں. دھماکہ ایک چینی ریسٹورنٹ کے کچن کے قریب ہوا جہاں ریسٹورنٹ چینی شہری عبد الماجد اور افغان شہری عبد الجبار مشترکہ طور پر کام کر رہے تھے. تاہم شہر 9 عام پر یہ غیر ملکیوں کے محفوظ رہائشی علاقوں میں شمار کیا جاتا تھا. یہ علاقہ واقعے کے بعد تاجکستان میں افغان سرحد پر بھی موجود چینی شہریوں اور کمپنیوں کے لیے سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہو گیا اور چینی سفارت خانے نے انہیں فوری حفاظت اقدامات کرنے اور سرحدی علاقوں سے انخلاء کی ہدایات جاری کی. اسی پر بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے. بہت شکریہ بریگیڈ صاحب وقت دینے کے لیے پروگرام میں. کابل کے محفوظ ترین علاقے پر دھماکہ ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ طالبان حکومت کی سیکیورٹی صلاحیت پر کتنے بڑے سوالات ہیں اور اس حملے میں چینی شہری کا جاں بحق ہو جانا، اس کے بعد چین کے سیکیورٹی خدشات جو ہیں اس میں خطے کو اگر ہم سامنے لے کے آئیں تو سرمایہ کاری کے طور پر یا سفارتی حکمت عملی کے طور پر یہ معاملات کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اصل میں تو کوئی معاملات چل ہی نہیں رہے ہیں جہاں کہ افغانستان پاکستان یا اس خطے کا تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے بزنس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کدھر کھڑا ہوا ہے آلریڈی بیکاز آف دی وار پالیسیز ایون جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور اس کے حساب سے جو کچھ افغانستان پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے ہو رہا ہے اور جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ افغانستان نے ایون جا کے پاکستان کی سرحد پہ ادھر بھی حملہ ہو گیا، ادھر بھی لوگوں کو مار مور دیا. تو اب اس صورت حال میں پاکستان کے اندر تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو آنی تھی وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. لیکن افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ابھی لیٹسٹ رپورٹ اٹھا کے پڑھ لی تھی جو ایک ہیومن رائٹس واچ کی امنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی. اس میں انہوں نے کیا کہا؟ اس میں انہوں نے کہا کہ جو افغانستان کے اپنے اندر جو ہے کتنے سارے انہوں نے خواتین کے حساب سے اور اس کے بعد بچوں کے حساب سے کہ خواتین کے پاس بیسک دوائیاں نہیں ہیں، بچوں کے پاس تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بچیوں کے پاس تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. باوجود اس کے کہ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے اندر امریکہ جو ہمیشہ ایک ہپوکریٹک ڈبل رول پالیسی پلے کرتا ہے وہ ابھی بھی $44 ملین $42 ملین افغانستان کی حکومت بارف سے دیتا ہے. اب وہ کدھر جاتے ہیں؟ وہ سارے کے سارا پیسہ جو ان کی اپنی جو کٹی ہے، جیسے آپ کو یاد ہے جب شوری بھاگا تھا اور احمد کرزئی بھاگا تھا تو ان کے ہیلی کاپٹر میں کچھ نہیں تھا سوائے ان صندوقوں کے، ان باکسز کے جن کے اندر ڈالر پڑے ہوئے تھے. اور ابھی ایک بڑی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے ایک عالمی جریدے کی جس میں افغانستان کے بارے میں یہ پاکستان کو ریفر کر کے، پاکستان کو کوٹ کر کے، پاکستان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے اس کا ایک آرٹیکل ہے جس کی ہیڈنگ انہوں نے لگائی ہے فرام پیٹرن ٹو پرائمری وکٹم. یا انہوں نے کہا کہ پاکستان وہ تھا جس نے افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا طالبان کا رجیم واپس آنے میں اور بہت زیادہ اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے. ابھی وہی ملک ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے، پرائمری وکٹم ہے افغانستان کے اندر دہشت گردی کا. اور یہ جو سیکیورٹی فال آؤٹ ہے جو بنیادی طور پہ طالبان کی گورننس سسٹم کی وجہ سے ہو رہا ہے، گورننس اسٹرکچر کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ جو سیکیورٹی فال آؤٹ ہے اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے. اگر وہ پاکستان میں پڑ رہا ہے تو ساتھ ظاہر ہے افغانستان کے اندر بھی پڑے گا. آپ کو پتہ ہے افغانستان میں سے کوئی حکومت نہیں ہے. افغانستان میں ایک نیکسس ہے جو بنیادی طور کے سمگلرز کا اور نارکو ڈیلرز کا نیکسس ہے. یعنی جتنے وہ ملے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیروئن سمگل کرتے ہیں، آئس سمگل کرتے ہیں اور باقی جتنی آپ دنیا کے نارکوٹکس سوچ لیں وہ سمگل کرتے ہیں، اس سے بھتہ لیتے ہیں اور وہ بھتہ وہ اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں، اس بھتے سے وہ اپنے بینک اکاؤنٹ بھرتے. آپ مجھے بتائیے جو امریکہ ان کو کانسٹنٹلی پیسہ دے رہا ہے اس میں آپ کو کوئی پبلک ریلیٹڈ پروجیکٹ یا پبلک ریلیٹڈ چیز ہوتی نظر آئی ہے جس سے لوگوں کی مشکلات جو کم ہو؟ چلے پاکستان کے اندر بریگیڈ صاحب آپ کے خیال میں طالبان حکومت کو پاکستان کی جانب سے واضح طور پر یہی کہا گیا کہ آپ کی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور ان کی طرف سے پراکسی کے طور پر جو استعمال ہوئے ہیں وہ بھارت کی پراکسی کے طور پر، اور پاکستان میں جو آگ لگائی گئی ہے اب وہی آگ ان کے اپنے گھر میں لگ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی بات کو سیریس نہیں لیا یا پاکستان کی بات پر
عمل درآمد نہیں کیا، وہی آگ ان کے اپنے لوگوں تک پہنچ چکی ہے، ان کے اپنے ملک تک پہنچ چکی ہے. کتنا خطرناک ہے مزید اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا کابل حکومت کے لیے؟ اور دوسرا، موجودہ حالات میں پاکستان، چین اور وسطی ایشیا ممالک کو مشترکہ طور پر کون سے فوری اور مؤثر سیکورٹی اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ یہ صورتحال جو ہے یہ خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ اصل میں اس کو صرف پاکستان، افغانستان یا ہندوستان کے نیکسس میں نہیں، بلکہ اس کو اگر دنیا کے پورٹ فولیو میں اور دنیا کے پرویو میں دیکھیں گے تو بہت ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ اس خطے کے اندر اگر آپ نے لوگوں کی ڈیولپمنٹ یا ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ ممالک ہمارے پاکستان، افغانستان جن کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ دنیا میں سب سے لوسٹ ترین سطح پہ گیا ہے، تو اس میں ضرورت کس امر کی ہے؟ پاکستان دیکھیے، نظریے چینج ہو جاتے ہیں، حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں، لیکن جغرافیہ چینج نہیں ہوتے، جغرافیہ ہی ادھر ہی رہتے ہیں. پاکستان کا جغرافیہ بھی ادھر رہنا، نیشن اسٹیٹ افغانستان کا جغرافیہ بھی ادھر رہنا. اب جہاں تک اپنا درمیان میں کانسٹینٹ کا تعلق ہے، اگر آپ آج ڈھول پیٹتے رہیں گے ڈیورن لائن کا، جو وہ ڈیورن لائن جو نہ صرف ان کے اپنے اپنا لیڈر نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، بل اس کے بعد آپ دیکھیے راولپنڈی میں کانفرنس ہوئی، اس کے بعد 1956 میں، 30s میں، 53 میں، ہر جگہ پہ ڈیورن لائن کو ایک انٹرنیشنل بارڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا. تو اس چیز کو اگر آپ ایکسپلائٹ کریں گے، اس خطے میں دہشت گردی کی فضا کو قائم کریں گے، تو پاکستان سے چلے اپنی عسکری طاقت کے طور پہ یا ہمارے پاس جو اس وقت جو پروجیکٹ آ رہے ہیں، جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ کامن انٹرویو اس میں داخل ہو رہے ہیں، وہ تو پاکستان تو اس سے نکل آئے گا سروائیو. لیکن افغانستان کا کیا ہوگا؟ اب ایک وہ بڑا کلیم کیا جاتا تھا جی، بڑا وہ اٹھ رہے تھے کہ جی ہم آلٹرنیٹو ٹریڈ روٹ یا چاہ باہر سے لے کے چلیں گے، تو وہ بھارت تو بھاگ گیا وہاں سے. امریکہ نے کہا 24% ٹیرف لگائیں گے، بھارت نے جو ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ تو وہاں سے چلا گیا. تو چاہ بہار تو ڈیولپ نہیں ہو رہا، اور چاہ بہار کسی صورت میں بھی نہیں ہے کہ وہ فنکشنل ہو سکے، کیونکہ بھارت نے بنیادی طور پہ ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. تو وہ پیسے جو انہوں نے کمٹ کیے تھے ان کو دینے کے لیے وہ بھی نہیں دیے، اور جو ایسٹس ڈیولپ کرنے تھے، جو ریلوے لائن ڈیولپ کرنی تھی، جو روڈ، وہ بھی نہیں ہوئی. تو بات یہ ہے کہ اگر وہاں سے بھی نہیں ٹریڈ چلے گی، ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند رہے گی، تو کیا آپ وہ سلانگ ٹنل جو ہے رشیا سے؟ ٹھیک ہے، بالکل. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر صاحب موجود تھے اور اس معاملے پہ گفتگو کر. افغانستان کی جانب سے جو آگ دوسرے ممالک میں بالخصوص پاکستان میں لگائی جا رہی تھی، اب اپنے گھر میں ہی وہ آگ لگ چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے معاملات کہاں تک جاتے